Assalamu alaikum everyone and welcome to Sama podcast with Faiza Imdad. Viewers, today's topic is going to be really relevant क्योंकि हम पाकिस्तान में ख़ुसूसन अर्बन एरियाज़ में देख रहे हैं कि खुला के केसेस में इजाफा होता चला जा रहा है. एक तरफ तलाक का रेशो बढ़ा है और दूसरी तरफ खुला के केसेस. पंजाब और कराची में ख़ुसूसन एक रिसर्च के मुताबिक 70 to 80% जो फैमिली केसेस हैं कोर्ट में वो खुला के होते हैं. इस माशरे के अंदर जो एक बिगाड़ उभर रहा है, जो नॉर्म्स और रिवायात में तब्दीली आ रही है, बहुत सारी माशरती बुराइयां हैं, डोमेस्टिक वायलेंस है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है, इनफर्टिलिटी और इस तरह के बहुत सारे इश्यूज़ की वजह से खुला और जो तलाक में जो रुझान है उसमें इजाफा हो रहा है. इसके ऊपर बात करना बड़ा ज़रूरी है. आज इस टॉपिक को हम डीपली देखेंगे कि क्या कुछ वजूहात हैं खुला के और तलाक के, क्या जो है वो शरई और कानूनी तौर पर ऐसे कौन से पहलू हैं जिनको देखना बहुत ज़रूरी है. तो मेरे साथ मौजूद हैं लॉ एक्सपर्ट और एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट चौधरी नसीर कम्बो. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम. वेलकम टू समा पॉडकास्ट. जी थैंक यू, बहुत शुक्रिया मिस फायदा. हम देख रहे हैं कि तलाक और खुला के केसेस में इजाफा हो रहा है. सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे जानना चाहूँगी वो निकाह नामा से मुताल्लिक है. हमारा जो पाकिस्तान में निकाह नामा है वो कितना लीगली कॉम्प्रहेंसिव है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. थैंक यू, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस सेंसिटिव इशू पे इनवाइट किया बात करने के लिए. मैं समझता हूँ कि शादी में जो सबसे बेसिक डॉक्यूमेंट है वो निकाह नामा है, अनफॉर्चुनेटली, जिसकी तरफ फैमिलियों में की भी और दुल्हा दुल्हन की भी तवज्जो नहीं होती. मैं समझता हूँ कि शादी एक मुकद्दस फरीज़ा है और शादी के वक़्त, क्योंकि ये कोई 10 दिन का खेल नहीं है कि शादी हुई, ये एक लड़का और लड़की जो है उसकी ज़िंदगी का फ़ैसला होने जा रहा है, फैमिली बनने जा रही है. तो उस रिश्ते को आप चाहते हैं कि मजबूत हो और वो सारी ज़िंदगी चले, तादम मर्ग जो है वो मियाँ बीवी रहें. तो उसके लिए ज़रूरी है कि ये जो निकाह नामा है इस डॉक्यूमेंट को इसकी स्पिरिट के मुताबिक समझा जाए और फिर उसको एट द टाइम ऑफ मैरिज जो है वो इसको फिल किया जाए. मैं समझता हूँ निकाह नामा जो है मासवाए चंद एप्रीहेंशंस जिनको मैं सुजेस्ट करता होता हूँ कि ये इसमें जो है वो चीज़ें नई ऐड हो सकती हैं. निकाह नामा जो है वो बड़ा एक वैलिड डॉक्यूमेंट है और जो है मैं समझता हूँ कि इसको हर लिहाज से, लड़की को तो निकाह नामा पढ़ने का भी ये कुछ देर की बात है कि हक नहीं था. ये तो अब कुछ अवेयरनेस आई है तो लड़कियों ने शादी से पहले निकाह नामा को पढ़ना शुरू किया है. जो खाने हैं तलाक के खुला के हवाले से जो निकाह नामे में मौजूद होते हैं वो क्या कहते हैं? क्या औरत को इस तरह के पूरे हुकूक हासिल हैं कि वो तलाक ले सकती है, खुला ले सकती है? सबसे बड़ी बात पता क्या है मिस फायजा, कि हमें माशरे को ना इस चीज़ को सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है कि ये जो निकाह नामा है इसके जो कंटेंट हैं इन पे फ्रीक्वेंटली बात हो. बिल्कुल. वालदैन जो हैं बच्चे या बच्ची के, उनको भी मैं समझता हूँ कि काउंसलिंग की ज़रूरत है. प्री मैरिज काउंसलिंग पहले बताया जाए, समझाया जाए. और इसी तरह बच्चे बच्चियाँ जो हैं, लड़के लड़कियाँ जो हैं, जब शादी हो रही होती है उनको भी निकाह नामा जो है वो फ्रीक्वेंटली जो है वो डिस्कस होना चाहिए फैमिलियों में. ये कोई नो गो एरिया ना हो, कोई रेड लाइन ना हो कि जी हम निकाह नामे पे हक महर पे डिस्कस करेंगे, मेंटेनेंस पे डिस्कस करेंगे, तलाक तफवीज़ के इख्तियार पे डिस्कस करेंगे. तो शायद ये पता नहीं कोई ऐसा बड़ा गुनाह है. तलाक तफवीज़ क्या होती है और तलाक की कितनी अब मैं इसमें इसी तरफ आता हूँ कि निकाह नामा के 25 कॉलम होते हैं और ये सब बड़े अहमियत के हामिल होते हैं. निकाह नामा का जो कॉलम पहला है उसमें लिखा होता है कि निकाह कहाँ हो रहा है, किस यूनियन काउंसिल में हो रहा है. 2 और 3 कॉलम जो है दुल्हा और दुल्हन के पर्टिकुलर होते हैं और खुसूसन उसकी एज जो है. अब देखें लॉ भी बन गया है कि 18 साल से कम बच्चा या बच्ची जो है उसकी शादी नहीं हो सकती और अगर शादी होगी तो वो ऑफेंस डिक्लेयर कर दिया है. अब हर बच्ची या बच्चे की एज 18 साल और शिनाख्ती कार्ड लाजमी करार दे दिया गया है. लिहाजा अगर इन कॉलमों को फॉलो किया जाएगा तो इसमें मैं समझता हूँ कि चाइल्ड मैरिज और फोर्स मैरिज जो है दोनों से बचा जा सकता है. इसी तरह कॉलम जो है वो 11 तक जो है गवाहान को डील करते हैं, शादी की तारीख जो है उसको डील करते हैं. और कॉलम नंबर 13 से जो 16 है वो बड़े अहमियत के हामिल है. उसमें हक महर की बात हुई है. देखिए हक महर जो है ना, मैं समझता हूँ शादी का बदल होता है, कंसिडरेशन होता है. इसमें बहुत सारी जो है माशरे में मिसकंसेप्शंस है. मैं समझता हूँ कि आपके पॉडकास्ट के तवज्जुह से जो है वो ख़त्म होनी चाहिए. पहली बात तो ये है कि हम जो है वो हमारी फैमिलियों में ये कॉन्सेप्ट है कि शायद जो हम शरी हक महर जो है 5,000 या 7,000 या 10,000 है, ये लिखना सवाब है. हालांकि शरीयत ने एक आम आदमी जो है जिसकी आमदन नहीं है उसको ये मिनिमम लिमिट बताई है कि आप मिनिमम इतना ज़रूर लिखें. लेकिन जो साहिब हैसियत फैमिलियाँ होती हैं उसके लिए जो है वो
آپ شریعت کی یہ تعلیمات ہیں کہ آپ حسب نسب کے مطابق حق مہر لکھیں. آپ نبی پاک لڑکی کی مرضی ہے اس کی کہ وہ کتنا چاہتی ہے اس کی. دیکھیں حق مہر جب لڑکی اور لڑکے کے درمیان دلہا یا دلہن کے درمیان ایک کانٹریکٹ ہو رہا ہے نا, تو کانٹریکٹ پہ جو ہے وہ نیگوشیشن ہوتی ہے. جب وہ آپ کو ایکسیپٹ کرتی ہے میرج میں, تو آپ وہ جو کنسیڈریشن ہے اس میرج کا حق مہر, وہ لڑکی کی جو خواہش ہے اس کو ضرور ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. اور اگر لڑکی کی ڈیمانڈ ہے شادی کا رشتہ, اس کی ڈیمانڈ جو ہے وہ اس کے مطابق ہونا چاہیے. لیکن آپ یہ کانسیپٹ معاشرے کو ہمیں دینا ہے, ہمیں معاشرے کو اس چیز پہ سنسیڈائز کرنا ہے کہ حق مہر جو ہوتا ہے شادی کا بدل ہوتا ہے. یہ جب آپ کسی کی بیٹی کو اپنے گھر میں لے کے آ رہے ہوتے ہیں تو اس کو ایک عزت دے رہے ہوتے ہیں, رسپیکٹ دے رہے ہوتے ہیں. انفارچونیٹلی نصیر صاحب, یہی وہ جو شادی کا بدل ہے یا یہ جو حق ہے جب عورتوں کو نہیں دیا جاتا, خواتین کو نہیں دیا جاتا, تو خدا نہ خواستہ پھر یہ سچویشنز بدلتی جو لوگ اتنی چیزوں کا خیال نہیں رکھتے, لحاظ نہیں رکھتے, اور بھی بہت ساری چیزوں کی وجہ سے عورتوں کے حقوق جو ہیں وہ پامال ہوتے ہیں اور پھر معاملات خلا یا طلاق تک جاتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ نکاح نامہ جو ہے نا, اس میں کلازز جو ہے نا, وہ زیادہ کلازز جو ہیں خاتون کو پروٹیکٹ کرنے کی ہیں, خاتون کے میرج رائٹ پروٹیکٹ کرنے کی ہیں, تاکہ خاتون اس میں ہجرت کر رہی ہے, دوسرے گھر آ رہی ہے, اپنے خاوند کے گھر آ رہی ہے, تو وہاں پہ جو ہے وہ دلہا اور اس کی فیملی پہ رسپانسبلٹی زیادہ ہوتی ہے کہ اس کو ہر لحاظ سے پروٹیکٹ کیا جائے, نکاح نامے کے ذریعے پروٹیکٹ کیا جائے, اور اس کو بیہیویئر کے ذریعے بھی جو ہے اس کو ایڈجسٹ کیا جائے. تو اس میں جو ہے پھر کیا ہے, حق مہر جو ہے یہ شرعی طور پہ جو ہے وہ مثلا اس میں آپ زیورات کی صورت میں, تحائف کی صورت میں, پراپرٹی کی صورت میں, نقدی کی صورت میں, یہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنے فیملی سٹیٹس کے مطابق ضرور دیں. اسی طرح آپ جو ہے وہ عورت کو مینٹیننس دیتے ہیں. دیکھیں مینٹیننس کا جو کالم ہے, دیکھیں اسلام کی تعلیمات بھی یہی ہے, قانون بھی یہی ہے کہ بچوں کو اور بیوی کو مینٹین کرنا خاوند کی ذمہ داری ہے. چاہے بیوی خود بھی کیوں نہ ورکنگ ہینڈ ہو, وہ پیسے کماتی بھی ہے, لیکن قانون اور شرن ہسبینڈ پابند ہے کہ وہ اپنی بیوی کو مینٹین کرے. اب میں آپ کو بات بتاؤں کہ نکاح نامہ میں جب شادی ہوتی ہے نا, تو اس رشتے کا جب آغاز جھوٹ پہ ہوتا ہے. جب کوئی کہہ رہا ہوتا ہے کہ جی وہ پہلے سے شادی شدہ ہے, وہ اپنے آپ کو کنوارا لکھوا رہا ہے. کوئی شخص جو ہے وہ پہلی بیوی سے اجازت لیے بغیر دوسری شادی کر رہا ہے. حالانکہ نکاح نامے میں یہ سارے کالم ہیں. ہم تو یہاں تک سجیسٹ کرتے ہیں کہ جب شادی ہو رہی ہوتی ہے تو نکاح نامے میں جتنے کالم ہیں, جتنے ڈاکومنٹ اس میں کہا گیا ہے, وہ ایٹ دا ٹائم آف میرج نکاح رجسٹرار کو یا نکاح خواہ کو ان ڈاکومنٹس کی تصدیق کرنی چاہیے, اور نکاح اس وقت جو ہے پڑھانا چاہیے جب اگر دوسری شادی کر رہا ہے تو دوسری بیوی سے اجازت نامے کا سرٹیفکیٹ. یہ جو ہے یہ کالم بھی موجود ہوتا ہے بالکل, یہ کہ نکاح ہو رہا ہے تو دوسری شادی کی اجازت, بالکل یہ کالم ہے, اور اس میں لکھا ہوا ہے مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961 جو ہے اس کا سیکشن 6 بات کرتا ہے پولیگیمی کی, کہ اگر کوئی شخص شادی کرتا ہے پہلی بیوی سے اجازت لیے بغیر, تو پہلی بیوی کو اختیار ہے کہ وہ اس کے خلاف میجسٹریٹ کی عدالت میں کمپلینٹ دائر کرے, اور اس کمپلینٹ میں اس کو 1 سال تک سزا ہو سکتی ہے اور 5 لاکھ تک جرمانہ ہو سکتا ہے. تو اس لیے اس پوڈ کاسٹ کے توسط سے میں اویئر کرنا چاہوں گا معاشرے کو کہ شادی جو ہے اگر کرنی ہے تو پہلے بیوی سے پرمیشن لے کے کرنی ہے, ادروائز آپ کو یہ سزا اور جرمانے ہو سکتے ہیں. میں تو یہاں تک بھی سجیسٹ کرتا ہوں کہ دیکھیں پہلی بیوی اور بچے جو ہے نا, آپ اسلام 4 شادیوں کی اجازت دیتا ہے, لیکن ساتھ شرط ہے کہ آپ نے انصاف کرنا ہے, آپ نے ترازو اور تکڑی کو تولنا ہے. آپ کو پہلی بیوی اور بچوں کی فیملی پروٹیکشن جو ہے نا اس کو انشور کرنا چاہیے. ہوتا کیا ہے یہاں معاشرے میں لوگ پہلی بیوی سے اجازت نہیں لیتے, دوسری شادی جو کرتے ہیں اس کو چھپا لیتے ہیں, اس کو پراپر رجسٹر نہیں کرواتے, تو ایٹ اے ٹائم دونوں عورتوں کا استحصال ہو رہا ہوتا ہے. تو اس لیے پہلی بیوی سے اجازت لینا اور اس کو لے کے جو ہے وہ فائنینشیل پروٹیکشن بچوں, پہلی بیوی اور بچوں کا کر کے دوسری شادی جو ہے اس کو اناؤنس کریں, اس کو بھی وہی اسٹیٹس دیں. نصیر صاحب یہی کچھ وجوہات ہوتی ہیں جیسے ڈومیسٹک وائلنس ہے, فورسڈ میرج ہے, انفرٹیلٹی, ایکسٹرا میریٹل افیئرز, یا پھر ان لاز کا جو ہے وہ انوالو ہونا حد سے زیادہ, تشدد, یہ وجوہات ہوتی ہے جو خلا اور طلاق تک لے کے جاتی ہیں. آپ کے پاس کیسز آتے ہیں جی, کس قسم کے کیسز آتے ہیں, کیا یہی کچھ وجوہات ہوتی ہیں؟ دیکھیں آپ, میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں طلاقوں کی شرح بہت زیادہ ہے, اور خصوصاً جو ہے وہ رورل ایریاز میں ڈومیسٹک وائلنس ہے,
کمپرومائزز ہیں عورت اس کے باوجود فیس کرتی ہے, جو کہ یہ وائلنس نہیں ہونا چاہیے, جبر نہیں ہونا چاہیے. لیکن شہروں میں ایجوکیشن بھی زیادہ ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ طلاقوں کا بھی فلڈ آیا ہوا ہے. اب تو یہ دیکھا جا رہا ہے کہ شہروں میں طلاق کی شرح بڑھ رہی ہے. فیملی کورٹس میں جائیں آپ, وہاں پہ جناب چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مثلا طلاقوں میں جو ہے وہ جو آپ نے وجوہات گنوائی ہیں, نو ڈاؤٹ یہی وجوہات ہے کہ میاں بیوی میں آپس میں سیلف رسپیکٹ نہیں ہے, یا اس میں جو ہے وہ ایک دوسرے پہ اعتماد جو ہے, کانفیڈنس جو ہے وہ اس کا فقدان ہے. یا میں سمجھتا ہوں کہ شادیوں میں جو ہے وہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے ان کے درمیان ایسی کریڈیبلٹی والا جو ان کو ایک کر دے, اس کی صلح کروا دے, یا دونوں ایک کے انفلوئنس میں ہوں. پھر ہمارے ملک میں الیکٹرانک میڈیا جو ہے وہ ڈراموں کے ذریعے جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے پروڈیوسرز کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارا وہ ٹاپک ہونا چاہیے جو فیملی سسٹم کو مضبوط کرے, نہ کہ ایسی سٹوریاں ہونی چاہیے جس میں جو ہے وہ فیملی سسٹم خراب ہو رہا ہے, یا آپ ریٹنگ کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں. کہ ایک وقت تھا پی ٹی وی کے ڈرامے جو تھے, ابھی بھی لوگوں کو یاد ہے کہ اس میں فیملی, اسٹار پلس کے ڈراموں کی طرف فیملیاں گئی ہیں تو اس میں ایسی ایسی سازشیں دکھائی جاتی ہیں. اسی طرح میں سمجھتا ہوں ایک بڑی اچھی بات ہے کہ پہلے جو ڈرامے تھے وہ معاشرے پر بنتے تھے, اب معاشرہ ڈراموں پر بنتا ہے. اب وہ چیز بنتی ہے جو بکتی ہے, انفارچونیٹلی ہے. اس کنٹینٹ کی طرف, اس سکرپٹ کی طرف کسی کا دھیان نہیں جو اقدار کو مینٹین کرنے والا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو شادیوں کے ناکام ہونے کی وجوہات ہیں, ان امپلائمنٹ ہے, غربت ہے لوگوں میں, یا بات میاں بیوی میں سے. نصیر صاحب یہ بات کہیں نہ کہیں درست ہے نا, جو ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ پھر اپنی مرضی سے شادیاں ہو رہی ہیں, اپنے حساب سے, اپنی پسند کی, اپنی چوائسز سے آپ شادیاں کر رہے ہیں, فیصلے کر رہے ہیں اپنی زندگی کے, بڑوں کی کوئی انوالومنٹ نہیں ہے, تو پھر تو ان کے نتائج ایسے ہی نکلیں گے. نو ڈاؤٹ. دیکھیں جی, لو میرجز میں دیکھا گیا کہ طلاق زیادہ رجحان ہے. یہ آپ کے پاس کیسز آتے ہیں اس بات کی تصدیق کریں. ہوتا پتہ کیا ہے, ہمارے معاشرے میں جب لو میرجز, کچھ تو ٹین ایج کی لو میرجز ہوتی ہیں نا, کہ وہ لو میرجز جو ہے وہ آپ جذبات میں ہوتے ہیں, یہ سوشل میڈیا کے ذریعے کانٹینٹ بنے ہوتے ہیں, اس میں جو خواب دکھائے جاتے ہیں جب میاں بیوی بن کے اکٹھے ٹائم گزارتے ہیں. تو اسی طرح کیا ہوتا ہے, لو میرج ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا. تو اگر کوئی جوڑا کر لیتا ہے تو فیملیاں جو ہے وہ لڑکی کی طرف سے یا لڑکے کی طرف سے وہ ایکسیپٹنس نہیں ہوتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو شادی لو میرج جس کو ہم کہتے ہیں نا, اس کو چلانے کے لیے, اس کو کامیاب کرنے کے لیے ایک ارینج میرج سے زیادہ تگودو اور ورک کرنا پڑتا ہے. اس کے لیے زیادہ جو ہے وہ میاں بیوی کو پھر انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ معاشرہ تو ان کے خلاف ہو چکا ہوتا ہے, فیملیاں ان کے خلاف ہو چکی ہوتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے مسائل ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شادی جو ہے نا, لڑکا اور لڑکی کا عاقل بالغ ہوں, ایجوکیٹڈ ہوں, اور ان کی مرضی سے ہونی چاہیے, مسلط نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ یہ ایک دن کا کھیل نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ والدین کا جو کردار ہے نا, اس کو مائنس کر کے ہم شادیاں کریں گے تو اس میں بھی مسائل ہیں. والدین ہمیں پالتے ہیں, پوستے ہیں, بڑے کرتے ہیں. والدین کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اپنے بچوں کی خواہشات کا احترام کرنا چاہیے, کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ والدین اپنے بچوں کی تربیت تو ایسے کرتے ہیں شہزادوں کی طرح, جب شادی کرنے کی باری آتی ہے تو وہ پھر اس طرح نہیں دیکھتے کہ ہم نے جس ماحول میں بچوں کی پرورش کی ہے, کیا جہاں ہم شادی کر رہے ہیں وہاں پہ یہ ماحول میسر ہوگا. آپ اگر فرض کریں ایک بچی کو پڑھاتے لکھاتے وہ شہر کے ماحول میں رہتی ہے, شادی کرتے ہوئے آپ کہتے ہیں کہ جی یہ پھوپھی کا بیٹا ہے, یہ مامے کا بیٹا ہے, یہ چاچے کا بیٹا ہے, کمپرومائز کر کے وہ لڑکا نہ اتنا پڑھا لکھا ہوتا ہے, نہ وہ گھر کا ماحول اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ آپ کہیں جی ٹھیک ہے کمپرومائز کر لیں. یا لڑکوں میں عیب ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں اچھا شادی کے بعد سدھر جائے گا. یعنی دیکھیں کتنا بڑا سٹیک پہ شادی کر رہے ہوتے ہیں, نہ سدھرا تو. لیکن اس کی ایک وجہ نصیر صاحب مجبوریاں بھی تو ہیں نا. ہم سوسائٹی کے اندر ایک طرف ایسی کمیونٹی دیکھ رہے ہیں جہاں پر خواتین بیچاری جو ہے وہ گھر میں بیٹھی بوڑھی ہو گئی ہیں, رشتے نہیں ہو رہے, شادیاں نہیں ہو رہی, اس طرح سے میچز نہیں مل رہے ہیں. خواتین اگر پڑھی لکھی ہیں تو پھر ان کے اسٹینڈرڈ کے ان کے مطابق کے رشتے نہیں ہیں. اور دوسری طرف یہ طلاق اور یہ اس طرح کا رجحان بڑھتا چلا جا رہا ہے. میں مس فائزہ دیکھیں, نو ڈاؤٹ شادیاں ایک اس میں کمپرومائز ہونا چاہیے. کمپرومائز یہی ہے کہ بعض اوقات لڑکے کی تعلیم کم ہے, لڑکی کی زیادہ ہے, لیکن لڑکا ویل سیٹل ہے, تربیت یافتہ ہے. سب سے بڑی بات جو ہے نا, آپ شادی کرتے ہوئے یہ تربیت کا بڑا عمل دخل ہونا چاہیے, چاہے بچی ہو یا بچہ ہو. دیکھیں شادیاں کمپرومائز ہو جاتا ہے, لیکن کچھ ایسی لمٹس ہوتی ہیں کہ اگر وہ کراس ہو جائے تو کمپرومائز نہیں ہوتا. اس لیے معاشرے کو تربیت کی ضرورت ہے. تربیت یافتہ معاشرہ جو ہے نا, اس میں جو ہے معاشرے کو یہ اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے. نو ڈاؤٹ تربیت ایجوکیشن سے آتی ہے,
تربیت گھر میں پہلی تربیت والدین نے کرنی ہوتی ہے. تربیت پھر نصیر صاحب مجھے کہنا پڑے گا کہ تربیت صرف جو ہے وہ گھر بسانے کے لیے اور ان ساری چیزوں کے لیے ہی نہیں ہونی چاہیے, بلکہ تربیت یہ بھی ہونی چاہیے کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے اپنے حق کے لیے کس طرف جانا ہے, ہم نے کورٹ کچہری کو کیسے فیس کرنا ہے, لوگوں کو اپنے لیگل رائٹس اور پروسیجرز کا بھی پتہ ہونا چاہیے. تربیت کا ایک یہ پہلو بھی ہے. دیکھیں, ایک لڑکی, ایک عورت جو ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہے یا وہ خلا کے نہج پر پہنچ گئی ہے, وہ کس طرف رجوع کرے, کیا اس کا لیگل پروسیس ہے؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ تربیت تو ہمیں بطور معاشرہ ضرورت ہے, ہر معاملے میں تربیت کی ضرورت ہے, کیونکہ لیکن بات یہ ہے کہ شادی بیاہ کے جو معاملات ہیں ان میں زیادہ معاشرہ جو ہے وہ یہ مسائل زیادہ ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بچی ہے نا خصوصاً, یا بچوں کو بھی, کیونکہ یہ ہمارا معاشرہ زیادہ میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے, تو اس میں خاتون کی جو امپاورمنٹ ہے نا, اچھا لگا مجھے میل کے منہ سے سن کے کہ میل ڈومیننٹ ہے. دیکھیں, جو سچی بات ہے ماننی چاہیے, مگر بات یہ ہے کہ خاتون جو ہے وہ اس کی امپاورمنٹ پہ ہمیں کام کرنا چاہیے, اور خاتون کو یہ بھی باور کروانا چاہیے کہ جہاں تک جائز مرد کی ڈیوٹیاں آپ کے ذمہ وہ کریں, لیکن جو آپ کے ذمہ نہیں ہے, جو آپ کے حق ہیں, وہ آپ ان کی بابت آپ امپاور ہونے چاہیے. ہمارے ملک میں بہت لاز بن گئے ہیں ورک پلیس پہ ہیرسمنٹ جو خواتین کو, اس کی بابت لا بن گیا ہے, ڈومیسٹک وائلنس کے اگینسٹ جو ہے وہ لا بن گیا ہے, لیکن اس کے باوجود مسائل ہیں, معاملات ہیں. میں اپنے دیکھتا ہوں, اپنے قرب و جوار میں دیکھتا ہوں, کیسز دیکھتا ہوں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پچھلے دنوں ایک کیس آیا میرے پاس کہ اس میں اب میاں بیوی 4 بچے ہیں ان کے. اچھا, اب 2 بچے باپ کے پاس ہیں, بڑی بیٹیاں ہیں, ایک 8 سال کی بچی ہے, ایک 10 سال کی, وہ اسکول میں پڑھ رہے ہیں. اور ہسبینڈ جو ہے وہ بینک آفیسر ہے, یعنی برانچ مینیجر ہے, اچھی خاصی اس کی تنخواہ ہے. اب وہ آ گئی ہے لاہور میں اپنے والدین کے پاس. وہ آ کے کہتی ہے کہ جی میں, یا تو آپ لاہور آ جاؤ یا پھر آپ جو ہے وہ دونوں بچیوں کو لینے کا کیس دائر کر دیا. اچھا, اب عدالت نے اس خاتون کو کہا کہ بی بی دیکھیں, تمہارا خاوند بینک آفیسر ہے, اچھا خاصا صاحب حیثیت ہے, تمہاری یہ 2 بچیاں ہیں, بڑی بچیاں ہیں, وہ عدالت کو کہہ رہی ہیں کہ ہم اپنے باپ کے پاس خوش ہیں, تو آپ ایسے کرو, لاہور اس کے ادھر والدین بھی ہیں, تو وہ کہاں ادھر سے آئے گا, 100 میل سفر کر کے ڈیلی اپنی برانچ میں جائے گا, آپ ان کو اکاموڈیٹ کرو, کمپنسیٹ کرو. لیکن وہ ضد پہ اڑی ہوئی ہے. کیا اس کو فیڈ کیا ہوا ہے کسی نے, والدین میں سے فیڈ کیا ہوگا, یعنی کہ وہ اب اتنی بڑی ان کے درمیان خلیج نہیں ہے. اگر خلیج ہے بھی تو میں سمجھتا ہوں 4 بچے ہیں, بیٹیاں ہیں, ان کا مستقبل دیکھیں. کل کو ڈائیورس ہو جائے گی, خاتون کی بھی شادی ہو جائے گی, وہ مرد کی بھی ہو جائے گی, لیکن بیچ میں جو سیکریفائس کریں گے وہ بچے ہیں. تو اس لیے جو ہے وہ اس کیس میں الٹیمیٹ عدالت نے بچیاں باپ کو ہی دی. اس نے کہا بھی آپ جو پراپر موڈ ہے بچوں کی کسٹڈی کو لینے کا وہ اڈاپٹ کریں, ہائی کورٹ کے ذریعے آپ کو بچیاں نہیں دی جا سکتی. اچھا, یہ کسٹڈی کا فیصلہ کن بنیادوں پر ہوتا ہے؟ ایک بڑے معروف ایکٹر بھی ہیں فیروز خان, تو حالانکہ پورے پروفس بھی دیے تھے ان کی جو ایکس وائف تھیں انہوں نے کورٹ میں تشدد کے حوالے سے, اس کے باوجود کسٹڈی میں ایشو ہوا اور ان کو ان کے بچے نہیں دیے. دیکھیں, بچوں کو کسٹڈی جو ہے نا, بچوں کی کسٹڈی کو ڈیل کرنے کے لیے گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ ہے. گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ میں بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ بچوں کی کسٹڈی کا فیصلہ کرتے ہوئے عدالت نے جو سب سے بیسک پیرامیٹر دیکھنا ہے وہ ویلفیئر آف دا مائنر ہے, کہ مائنر جو ہے اس کی تعلیم, تربیت, یا اس کو نفسیاتی طور پہ کون اچھا ایٹماسفیئر دے سکتا ہے. اس میں اب عدالتوں نے ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے, عدالتوں نے پیرامیٹرز بنائے ہیں کہ ماں جو ہے, ماں اور باپ میں جب بچوں کی کسٹڈی کی بات کی جاتی ہے تو ہمارا محمدن لا بھی یہ کہتا ہے کہ 7 سال تک بیٹا جو ہے اس کی کسٹڈی ماں رکھنے کی حقدار ہے, اور بیٹی کی صورت میں بلوغت ہونے تک ماں کسٹڈی رکھ سکتی ہے. لیکن عدالتیں یہ کہتی ہیں کہ اگر ماں دوسری شادی کر لے تو اس صورتوں میں ایک سرکمسٹانس پیدا ہو جاتے ہیں کہ کسٹڈی واپس باپ کے پاس آ جاتی ہے. لیکن یہ بھی کیس ٹو کیس ہے, یہ کوئی ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہے کہ ماں نے اگر دوسری شادی کر لی کہ بچے اب ماں کے پاس نہیں رہنے. بہت سارے کیسز ہیں کہ ابھی پیچھے بھی جسٹس آصر رضا کاظمی صاحب ہائی کورٹ کے جج, انہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ ماں نے اگر سے دوسری شادی کر بھی لی ہے, بیٹا 10 سال سے باپ کے پاس تھا, تو ماں کے پاس تھا, باپ نے
2014 میں شادی کی, 12 میں, 14 میں ڈائیورس ہو گئی, اور 14 سے آنورڈ 2021 تک بچہ ماں کے پاس تھا. ماں نے دوسری شادی کر لی, باپ نے کسٹڈی کا کیس دائر کر دیا, کبھی اس نے بچے کو پرسو نہیں کیا, کبھی مینٹین نہیں کیا کہ اب مجھے بچہ دیں, کہ اس نے شادی کر لی. عدالت نے کہا دیکھیں بچہ 10 سال سے ماں کے پاس رہ رہا ہے, بچہ ماں کے ساتھ اٹیچ ہے, بچہ اچھی ایجوکیشن لے رہا ہے, بچہ عدالت میں آ کے کہہ رہا ہے میں اپنے ماں کے ساتھ اور اسٹیپ فادر کے ساتھ خوش ہوں, تو عدالت نے وہ کسٹڈی ماں کو دے دی. یعنی عدالتیں اکثر دیکھتے ہیں کہ بچوں کو کسٹڈی کے معاملوں میں اگر بچیاں ہوں نا تو وہ جو اسٹیپ فادر ہے نا, اگر شادی ہو جائے تو وہ پروہیبٹڈ ڈگری میں آ جاتا ہے. بچیوں کی صورت میں عدالت ایکسیپشن سرکمسٹانسز میں باپ کو دے بھی دیتے ہیں کسٹڈی, لیکن عدالتیں کسٹڈی کا فیصلہ کرتے ہوئے بچوں کی ویلفیئر دیکھتی ہیں, بچوں کی اٹیچمنٹ دیکھتی ہیں, بچوں کو نفسیاتی طور پہ دیکھتی ہیں کہ بچے نفسیاتی طور پہ کس کے ساتھ اٹیچ ہے. اور عدالتیں جو مائنر ہے اگر تھوڑا سا میچور ایج کا ہے تو اس کی جو ہے وہ خواہش جو ہے وہ بھی پوچھی جاتی ہے. میرے ایکسپیرینس میں مثلا کیسز آتے ہیں, مثلا طلاقوں کی یا ڈومیسٹک وائلنس کی یا میاں بیوی کے رشتے میں لڑائیوں کی جو وجوہات ہیں, اس میں ایک پچھلے دنوں کیس میرے پاس آیا کہ اس میں کیا ہوا, بچی نے ایم فل کیا ہوا ہے. اچھا. مثلا وہ پڑھی لکھی بچی ہے, اس کی شادی ہوئی جس لڑکے سے, اس نے جسٹ انٹر لیول کا ایک ڈپلوما کیا ہوا تھا اور وہ واسا میں جاب کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا خیر والدین نے شادی کر دی کمپرومائز کر کے کہ بچہ کم بھی پڑھا لکھا ہے لیکن چلے ٹھیک ہے جاب کرتا ہے. لیکن اب کیا ہوا کہ وہ ایک جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, اس میں ساس بھی رہ رہی ہے, سسر بھی رہ رہا ہے, اس میں جو ہے وہ اس کے دیور بھی رہ رہے ہیں, اس کی نندے بھی رہ رہی ہیں, اور ایک کرائے کا گھر ہے اور ایک چھوٹا گھر ہے. اب میاں بیوی کے درمیان ایسا اس لیول کی پرائیویسی نہیں ہے. اچھا اب میاں بیوی کے درمیان کیا ہے, بیوی کو یہ شکوہ ہے کہ میرا خاوند جو ہے وہ اس کا ٹلٹ جو ہے وہ میری طرف کم ہے, وہ زیادہ ٹلٹ جو ہے وہ اپنی بہنوں کی طرف ہے یا اپنی ماں باپ کی طرف ہے. ان کے ذریعے میرے پہ جو ہے نا فیصلے مسلط کروائے جاتے ہیں. میرا میاں بیوی کا معاملہ جو ہے یہ چوراہے میں لے آتے ہیں, یہ میری شکایتیں اپنے والدین کو لگا رہے ہوتے ہیں, میرے والدین کو لگا رہے تھے, کیونکہ کوئی بھی عورت جو ہے نا وہ سیلف ریسپیکٹ مانگتی ہے. آپ اس کی پرائیویسی کو, جب آپ پرائیویسی کو جو ہے وہ چوک چراہوں میں لوگوں سے ڈسکس کریں گے, دیگر فیملی ممبران کے ساتھ ڈسکس کریں گے, تو پھر کیا ہوا اس میں یقین کریں کہ وہ بچی پہ انہوں نے کوئی نفسیاتی طور پہ اس کو ٹارچر کیا, پریشان کیا, اس کی میاں بیوی کی طلاق کلامی ہوگی, اس کی نندوں کے ساتھ یا ساس کے ساتھ ہوگی, تو لڑکی نے اپنے والدین کو فون کیا, وہ لڑکی کے والدین بھائی آئے تو وہ دروازہ بند تھا, وہ 10 منٹ ناک کرتے رہے, انہوں نے دروازہ کھلوایا, وہاں پہ ان کی تلخی ہوئی, ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان ہو گئے, لڑائی جھگڑا ہو گیا, لڑکی کو یقین کریں اس سے بچے چھین لیے گئے اور اس کو جو ہے وہ زخمی کیا ہوا تھا, مارا ہوا تھا. اور پھر 15 پہ کال چلی, پولیس آئی, پولیس نے وہ بچے واپس لے کے دیے, 2 بچیاں, ایک 3 سال کی اور ایک 1 سال کی. وہ وہاں پہ وہ لڑکی کے بھائیوں کو مارا گیا, تشدد کیا گیا. اب دیکھیں مجھے یہ بتائیں کہ اب جب لڑکی کے بھائیوں کی اپنے بہنوئی کے ساتھ اس حد تک معاملہ چلے گئے کہ وہ ایک دوسرے کے گریبان پڑ لیے, ایک دوسرے پہ تشدد کیا, تو مجھے بتائیں یہ رشتہ چلے گا کیسے چلے گا. پھر اب ایک دوسرے کو زخمی کیا, ایک دوسرے پہ تشدد کیا, معاملہ تھانے تک چلا گیا, FIRوں تک چلا گیا, میڈیکل ہوئے, لڑکی کا میڈیکل ہوا, یقین کریں. تو اب مجھے یہ بتائیں ان وجوہات پہ کیا ہے کہ اس کیس میں نے جو چیزیں دیکھی ہیں وہ یہی ہے کہ لڑکے کی فیملی کی انٹرفیئرنس زیادہ, لڑکی کا پڑھا لکھا ہونے کے باوجود اس کا کمپرومائز کرنا اور گھریلو لائف میں اپنے آپ کو. یہ کچھ پرانی بات نہیں ہے. فیصل آباد میں بھی ایک ایسا کیس ہوا کہ ان لاز نے جو ہے وہ خود لڑکی کو مارا اور پنکھے سے لٹکا کے بعد میں یہ کہا کہ اس نے سوسائڈ کی ہے. کراچی میں بھی ایسا ہی ہے بالکل. نصیر صاحب, PPC سیکشن 337A F اور 506 یہ ساری شکیں تو ان سارے وائلنس کے خلاف ہیں. میں آپ کو بات بتاؤں, ان پر ایکشن کیوں نہیں لیا جاتا؟ دیکھیں میری بات سنیں, اب جب کسی عورت کو مارا جائے, اس کے کپڑے پھاڑے جائیں, اس کے تشدد کیا جائے, وائلنس کیا جائے, اس کو جان سے مار دینے کی دھمکیاں لگائی جائیں, یہ وہ سیکشن ہے سارے. اب مثلا آپ کسی کو مارا ہے, زخمی کیا ہے, تو وہ 337 میں کوئی بھی ضرب جو ہے وہ اس میں آ جائے گی. اسی طرح یہاں تک کہ جان چلی جاتی ہے, دیکھیں نا مرڈر ہو جاتے ہیں. مطلب یہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ فزیکل وائلنس کے ذریعے, ٹارچر کے ذریعے مارا جاتا ہے, ایک آپ کسی کو اتنا مینٹل ٹارچر کرتے ہیں کہ وہ سوئسائڈ کی طرف اگر سوچنا شروع کر دے, تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی انٹینشنل مرڈر ہے کہ کسی کو آپ مجبور کر دیں کہ وہ فندہ لے کے مر جائے. دیکھیں میں والدین سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہر والدین کی خواہش ہوتی ہے
کہ ان کی بچیاں جو ہیں وہ اپنے سسرال میں ہوں اور وہاں سے والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ خوش و خرم ہو, لیکن اس قیمت میں ان کو سسرال نہ بسائیں کہ کل کو وہ آپ ان کو کمپرومائز پہ کمپرومائز کہتے رہیں اور وہ آئے آپ کو بات سنائے, آپ سننے کے بجائے اس کو پھر مجبور کر دے کہ آپ وہاں جا کے رہو, کل کو وہ اپنی جان دے دے. اپنے بچوں کو سمجھیں, ان کے جائز بات کو سنیں اور سننے کے بعد ان کو پروٹیکشن دیں. دیکھیں آپ ان کو فیڈ نہ کریں, آپ ان کو ٹیوشن نہ دیں, آپ ان کو وہ مشورے نہ دیں جس سے جو ہے وہ کمپرومائز یا گھر چل سکتا ہے لیکن وہ نہیں چل رہا. لیکن جہاں پہ ظلم ہے, زیادتی ہے, ڈومیسٹک وائلنس ہے, تشدد ہے, جبر ہے, اگر آپ کی بچی آپ کو آ کے کہتی ہے تو آپ اس کی بات سنیں, آپ اس کا بازو بنے جائز حد تک, مجبور نہ کریں کہ تاکہ کل کو وہ اپنی جان دے دے. یقین کریں کہ میں ایسے واقعات میری لائف میں ہیں کہ پچھلے مہینے ایک کیس میرے پاس آیا کہ شادیاں کن چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ٹوٹ رہی ہیں. کہ مثلا اب ایک شادی کو ابھی 1 مہینہ ہوا تھا, اچھا اس میں کیا ہوا کہ کیس دائر ہونے سے پہلے دونوں پارٹیاں وکیل کی کنسلٹنسی میں تھی. ایک پارٹی میرے پاس کنسلٹنسی میں آ گئی جو لڑکے والی تھی, جو لڑکی والی تھی وہ کسی اور وکیل صاحب کے چلی گئی. ہوا یہ کہ وکیل صاحب, دوسرے وکیل صاحب جو تھے, انہوں نے کہا کہ ہم عدالت میں جانے کی بجائے کیوں نہ آپس میں مل بیٹھ کے کر لیں. تو انہوں نے کہا جی ہمارے وکیل صاحب ہیں نصیر کمبوز صاحب, ان کے آفس میں بیٹھ جاتے ہیں. اب یقین کریں میں نے جو بات سنی, بات کیا تھی کہ وہ پہلے ہی طے کر چکے تھے, 1.5 مہینے میں یہ فیصلہ ہو گیا کہ اب طلاق ہی ہونی ہے. اچھا میں نے لڑکی کے باپ سے پوچھا کہ وہ اچھے خاصے بارش مذہبی جو ہے وہ بندے تھے, تو میں نے کہا آپ کیا کرتے ہیں؟ کہتے میرا نا جنرل سٹور ہے. تو میں نے کہا آپ کی بیٹی ہے تو مہینہ ہوا ہے ابھی شادی کو, لڑکے کا اپنا گھر ہے, جاب بھی اس کی ہے, تو کیا ہے آپ اس رشتے کو کیوں نہیں چلا رہے؟ تو وہ یقین کریں اس نے کہا کہ میں جو ہے نا, اب میری بیٹی جو ہے وہ مینٹلی اتنی زیادہ ڈپریشن میں ہے, ٹارچر میں ہے کہ میں تو اس کو جو ہے وہ ٹریٹمنٹ اس کا کروا رہا ہوں ڈاکٹر سے, نفسیاتی ڈاکٹر سے, تو اس ٹاپک پہ آپ بات نہ کریں. اب جب اس کے باپ نے یہ بات کی تو ہم چپ کر گئے. پھر ہم نے ان کا جو معاملہ تھا وہ سیٹل کروایا, سامان جہیز لڑکی کا جو تھا وہ سیٹل کروایا, جو لڑکے والوں کے زیورات تھے وہ واپس کروائے. زیورات واپس ہو جاتے ہیں اب تو, یہ بھی ایک قانون پاس ہوا تھا کہ وہ, حالانکہ جو شادی میں جو دیا جاتا ہے نا لڑکی کو, دونوں سائڈ سے جو ہوتا ہے نا وہ گفٹ ہوتا ہے اور وہ عورت کی ملکیت ہوتا ہے. لیکن کیونکہ اب یہ آؤٹ آف دا وے بیٹھ کے سیٹل ہو رہا تھا, لڑکی والوں نے یہ کنسنٹ دی جو ان کی چیزیں ہم واپس کر دیں گے, انہوں نے کہا جو ان کی ہم واپس کر دیں گے, تو پھر ہم مجبور نہیں کر سکتے. لیکن میں اس چیز کی تبلیغ کرتا ہوں کہ بھائی جو شادی میں آپ نے دے دیا وہ لڑکی کی ملکیت ہے. کچھ لوگ لینا نہیں چاہتے, ہاں, لیکن وہ انہوں نے, لیکن اب یقین کریں کہ وہ جب شادی سامان وغیرہ اٹھوا دیا نا, جب وہ ٹائم آیا کہ وہ جو طلاق کا پیپر لکھا گیا تھا اس پہ سائن ہونے تھے, تو لڑکی انہوں نے لا کے نا گاڑی میں باہر بٹھائی ہوئی تھی. اچھا اب اس شادی میں وجوہات کیا تھی؟ وجوہات یہی تھی طلاق ہونے پہنچنے تک کہ جی لڑکی کی خواہش تھی کہ میں نا اپنے خاوند کے ساتھ باہر جاؤں, بائک پہ بیٹھ کے, ہم میاں بیوی کی پرائیویسی ہو تو ہم بیٹھ کے وہاں کوئی انٹرٹینمنٹ کریں, کھائیں پیئیں, گول گپے کھائیں. پرائیویسی نہیں تھی. پرائیویسی کیا تھا؟ لڑکے کے معاملات میں لڑکے کا باپ فوت ہوا تھا, لڑکے کے معاملات میں مداخلت زیادہ جو تھی اس کی فیملی میں بہنوں کی تھی, چاچے چاچیوں کی تھی. اچھا اب وہ لڑکی تھوڑی سی لبرل خیالات کی تھی, ان کا ماحول گھر کا کنزرویٹو تھا. لڑکی چاہتی تھی کہ میری میاں بیوی کی ہماری پرائیویسی ہو, ہم باہر جائیں, گھومیں پھریں 10 منٹ, تو یہ جائز خواہش تھی. اچھا اب لڑکے کو یہ فیڈ کیا جا رہا تھا کہ یہ ہمارے فیملی میں تو ایسی کوئی لڑکی ہے ہی نہیں, آپ نے جو لے کے آنا لے کے آئے, گھر میں لے کے آئے, جو اس کے حصے کا آئے گا اس کو دیں گے. تو وہ اچھا اس بات پہ ان کے, اچھا اب لڑکے کو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ ایک نیا مہمان تھا ان کے گھر میں, اس کو بھی اکاموڈیٹ کرتا, گھر کو بھی اکاموڈیٹ کرتا. اچھا وہ اسپیس دیتے تو 3-4-6 مہینے کے بعد معاملہ چل جانا تھا. لیکن ہوا کیا کہ وہ لڑکے کی فیملی نے محاذ کھڑا کر دیا. اب لڑکا وہ اس پریشر کو فیل نہیں کر سکا. لڑکے نے وہی باتیں جو فیڈ ہوتی تھی اپنی بیوی کو کہنا شروع کر دی. بیوی اختلافات میں چلے گئے, وہ اپنے والدین کو بتانا شروع ہو گئی. 1.5 مہینے میں یہ طلاق تک پہنچ گئے. کیسے مرد شادی کے قابل ہوتے؟ دیکھیں میں پریشر کو, اسپیس کو مینٹین نہ کر سکے. دیکھیں یہ تو ایک مرد کی بات تو ہے نہیں, یہ تو معاشرہ جو ہے نا, یقین کریں کہ ہمارے دین کی تعلیمات یہ ہے کہ آپ بچوں کی تعلیم و تربیت محاذ کریں. کھڑا کرنے والی فیملی کو یہ سوچنا تو چاہیے نا, محاذ پھر کھڑا کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جوائنٹ فیملی سسٹم جب تک ہے نا, دیکھیں اس کی برکتیں بھی بڑی ہیں,
ان کے مسائل جو ہیں وہ آپ کے بچے بعد کا جوائنٹ فیملی سسٹم میں پال جاتے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا. لیکن جوائنٹ فیملی سسٹم کے مسائل ہیں کہ جب شادی ہوتی ہے نا تو شروع میں ایڈجسٹ ہونا, ایک شخص دوسرے کے ساتھ, میاں بیوی تو اپنے کمرے کے اندر ایک دوسرے سے انڈرسٹینڈنگ کر لیں گے, ایک دوسرے کے سامنے کوئی شرمندگی نہیں, لیکن جو باہر محاذ ہے, جو پیچھے سے ٹیوشن ہے, لڑکے کو بھی ہے ادھر سے بھی ہے, میں سمجھتا ہوں یہ ٹیوشن بند ہونی چاہیے. فیملی کو شادی کے رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے نا مثبت رول ہونے چاہیے. اب دین کی تعلیمات بھی یہی ہے, قانون بھی یہی کہتا ہے کہ جب بچہ بچی عاقل بالغ ہیں تو جب ان کی شادی ہوگی ان کو انڈیپینڈنٹ کر دیں, ان کو پرائیویسی دیں. اب یقین کریں کہ رشتوں میں احترام آ جائے گا. ہمارے کیونکہ یہاں پہ ان امپلائمنٹ اتنی زیادہ ہے, پہلا بچہ جب جوان ہوتا ہے تو والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ باپ کی ذمہ داریاں بھی یہ اٹھائے گا. اچھا, اب وہ پہلے بچے کی جب شادی ہوتی ہے اس کے بہن بھائی چھوٹے ہوتے ہیں, ان کی شادیاں بھی وہ کر رہے ہوتے ہیں, وہ باپ کی طرح بچوں کو پال رہے ہوتے ہیں, اور اس کی بیوی بھی جو ہے وہ اسی طرح کمپرومائز کر رہی ہوتی ہے. اچھا, یہ ایک طرح سے تو ٹھیک بھی ہے, لیکن کیا ہوتا ہے وہاں پہ بڑے سیکریفائس کرنے پڑتے ہیں, وہاں پہ بہت ساری خواہشات کو مارنا پڑتا ہے. تو آئیڈیل تو یہ ہے, ظاہر صورت تو سوسائٹی کے اندر یہ سارے بہت ایشوز ہیں, یہ پورے سسٹم کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے نصیر صاحب, کیونکہ ہم اس کو لیگل پرسپیکٹو میں دیکھ رہے ہیں. تو اب جیسے آپ نے کیس میں بتایا کہ وہ لڑکی نفسیاتی پرابلمس کا شکار ہو گئی, کوئی ہاتھ اٹھاتا ہے, گھر میں تشدد کرتا ہے, سسرال والے تشدد کرتے ہیں, تو اس لڑکی کو لیگلی کون سے پروسیجرز اپنانے چاہیے؟ دیکھیں قانون کیا کہتا ہے؟ خواتین کو امپاور کرنے کے بہت سارے قوانین ہیں. آپ یقین کریں ڈومیسٹک وائلنس ہو تو ایک ہیلپ لائن ہے باقاعدہ, آپ اس ہیلپ لائن پہ کال کریں. پھر باقاعدہ جو ہے وہ شیلٹر ہومز بنا دیے گئے گورنمنٹ نے, اور وومن پروٹیکشن اتھارٹی ہے, ہنا پرویز بٹ ایم پی اے جو ہے اس کی چیئر پرسن ہے. مثلا آپ اس ہیلپ لائن پہ کال کریں, آپ کو اسی وقت پروٹیکشن سینٹر والے جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ پروٹیکشن دیں گے. اسی طرح وومن پولیس اسٹیشن ہے کہ وہاں پہ آپ کو جو ہے وہ خواتین کے پولیس اسٹیشن میں آپ جا کے کمپلینٹ درج کریں. اسی طرح اگر آپ کے خلاف وائلنس میں آپ کو ضربات آتی ہیں 337 کے تحت, 506 کے تحت آپ کو تھریٹ کیا جاتا ہے, یا آپ کو آپ کی موڈیسٹی کو آؤٹریٹ کیا جاتا ہے, آپ کو تشدد کر کے آپ کے کپڑے پھاڑے جاتے ہیں, پبلک مقام پہ آپ کو انڈریس کیا جاتا ہے, تو آپ پاکستان پینل کوڈ کے سیکشن 354 یا 354A کے تحت جو ہے آپ جا کے کمپلینٹ لانچ کر سکتے ہیں, اور اس میں سزائیں ہیں. تو اس طرح جو ہے ڈومیسٹک وائلنس کی بابت جو ہے وہ آپ پروٹیکشن کے لیے بلا سکتے ہیں. اس قانون میں یہاں تک ہے کہ آپ کو اکنامک پروٹیکشن بھی مل سکتی ہے اگر خاوند آپ کو خرچہ نہیں دیتا, یا آپ کو اگر نفسیاتی طور پہ ٹارچر دیتا ہے, یا آپ پہ فزیکلی ٹارچر کرتا ہے. یہ ساری باتوں کے لیے قانون ہے. بھی اپنے ناظرین کو میں بتا دوں 1043 ہے, اگر کوئی جو ہے وہ آپ پر تشدد کرتا ہے آپ کے سسرال میں سے یا آپ کی فیملی میں سے, تو اس ہیلپ لائن پر جو ہے تو اسی طرح رابطہ کر سکتے ہیں. میں خواتین کو لیے یہاں تک ہے کہ جو خواتین ان کو اتنا وائلنس کیا جاتا ہے, اتنا تشدد کیا جاتا ہے, ان کو جو ہے وہ پروٹیکشن سینٹر والے اس خاتون کو اپنی تحویل میں لے لیتے ہیں. یہاں تک ہے کہ ایک کمپلینٹ فائل کی جاتی ہے اس کے خلاف, اس کمپلینٹ میں جو ہے وہ اس شخص کے خلاف سزا بھی اس کو ہوتی ہے. یہ باتیں نصیر صاحب سننے میں مجھے بڑی اچھی لگ رہی ہیں, لیکن پھر سوسائٹی میں ایسے کیسز ہوتے کیوں ہیں؟ آئے دن ہم نیوز پر دو تین باتیں. ایک تو معاشرے میں یہ رجحان نہیں ہے چیزوں کو رپورٹ کرنے کا, کلچرلی بہت بیریئر ہے, لوگ کہتے ہیں کہ لوگ کمپرومائز کرتے رہتے ہیں, لوگ رپورٹ نہیں کرتے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے نا وہ جو ادارے بھی بنتے ہیں نا, تو ان میں ایز سچ وہ جذبہ نہیں فیڈ کیا جاتا کہ جب کوئی آئے تو اس کے مسئلے کو اپنا مسئلہ سمجھا جائے. تو وہاں پہ بھی لوگوں کو پھر اس طرح سے وہ اکاموڈیشن نہیں ملتی جتنی کہ میں ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے بتا رہا ہوں, یا جو کتابوں میں قانون کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. تو وہ ہرڈلز بیچ میں ختم ہونی چاہیے. اور تیسری بات یہ ہے کہ معاشرے میں خواتین کو اپنے ان حقوق کا یا ان قوانین کا پتہ نہیں ہے. لیکن آپ کے توسط سے میں بتانا چاہوں گا کہ یہ قانون جو تھا ڈومیسٹک وائلنس پہ قانون پہ, تو یہاں تک ہے کہ اگر کوئی خاتون پہ اتنا شدید ٹارچر یا تشدد کیا جاتا ہے تو وہ مرد جو ہے جو اس لیول کا ہے, جو نفسیاتی طور پہ اتنا ڈسٹرب ہے, تو ایسے شخص کے لیے تو کہا گیا ہے کہ اس کو ایک جیسے گاڑیوں کو نا ٹریکر لگے ہوتے ہیں, اس طرح ایک چپ لگائی جائے گی اس کے ساتھ, جو کہ اس کی جو موومنٹ ہے اس کو واچ کرے گی. اس کو ممنوع کر دیا جائے گا کہ اتنے ریڈیس کے اندر جہاں پہ عورت رہ رہی ہے آپ ادھر نہیں جا سکتے, جیسے ہی آپ جائیں گے تو وہ آپ کا جو وہ چپ لگی ہوئی ہے وہ بتا دیں. اس میں سزائیں ہیں, 2 سال کی سزائیں ہیں, جرمانے ہیں, سزائیں چھوٹی ہیں. دیکھیں میاں بیوی کا رشتہ چلانا ہے, یہ نہیں کہ اس کو 7 سال کی سزا دے کے اندر کر دینا ہے. یہ دیکھیں اگر کوئی کسی کو مارتا ہے, تشدد کرتا ہے, وہ ایک PPC کے پاکستان پینل کوڈ کے تحت سزائیں ہیں, وہ FIR بھی ہوگی, وہ ایک علیحدہ پروسیجر ہے. لیکن یہ جو ڈومیسٹک وائلنس والا ہے نا, اس میں پہلا فوکس ہے
ہے ریہیبلیٹیشن سینٹر بنائے ہیں ان کو, وہاں پہ بیوی کو اگر اس سینٹر میں لایا جاتا ہے تو اس کے خاوند کو بلایا جاتا ہے, ان کی بات سنی جاتی ہے, نفسیاتی طور پہ ٹریٹ کیا جاتا ہے, ان کو عزت دی جاتی ہے. یعنی ان کو یہ سمجھانے کے بعد اگر وہ نہ بعد آئے پھر کمپلینٹ دائر ہوتی ہے, اور کمپلینٹ کا فیصلہ دنوں میں مہینوں میں ہوتا ہے, اس میں سزائیں بھی ہیں ٹھیک کرنے کے لیے. صورت باقی نہیں رہتی انفارچونیٹلی تو پھر خلا یا طلاق تک جاتا ہے. طلاق تو نصیر صاحب SMS پر بھی دے دیتے ہیں لوگ. خلا کا میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ لیگل پروسیجر کیا ہے, یہ ایک آخری سوال. دیکھیں میں آپ کے توسط سے یہ بتانا چاہوں گا کہ طلاق جائز کاموں میں سے وہ کام ہے جس اللہ تعالیٰ کو جس کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے, لیکن اس کے باوجود یہ فرمایا گیا ہے کہ اگر آپ کے معاملات نہیں چلتے تو کسی بات پہ معاہدہ کر کے اس رشتے کو ختم کر لیں. اب طلاق دینا مرد کا رائٹ ہے, خلا لینا عورت کا رائٹ ہے. طلاق ہمیشہ مرد دیتا ہے, لیکن نکاح نامے کے اندر کالم ہے, کالم نمبر 18, طلاق تفویض اس کو کہتے ہیں, کہ اگر مرد چاہے تو یہ رائٹ عورت کو دے سکتا ہے. وہ اسی طرح پھر پروناؤنس کرے گی جس طرح مرد پروناؤنس کرتا ہے. اور مسلم فیملی لا آرڈیننس 1976 کا جو سیکشن ہے نا طلاق کا والا, اس میں بھی بتایا گیا ہے کہ طلاق تفویض جو ہے وہ دی جا سکتی ہے, وہ عدالتوں کے اس سے جو ہے وہ بچا جا سکتا ہے, لیکن یہ کسی تھرڈ پرسن کو بھی دی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے نا, یہ رائٹ ہے ایٹ دا ٹائم آف میرج عورت کلیم کر سکتی ہے. تو اب بات یہ ہے کہ طلاق میں جو ہے وہ 3 طلاقوں پر طلاق نہیں ہوتی. جی طلاق, اب دیکھیں جیسے آپ نے SMS والی بات کی, دیکھیں یہ سارا جو ہے نا شرعی طور پہ اور قانونی طور پہ یہ پروسیجر بالکل غلط ہے. ٹھیک, شرع اسلام میں طلاق دینے کے 2 طریقے ہیں, طلاق حسن اور طلاق احسن. ان میں فرق یہ ہے کہ طلاق حسن یہ ہے کہ آپ ایک طلاق دیں, 30 دن کا انتظار کریں, پھر اگلی طلاق دیں, 30 دن کا انتظار کریں, پھر اگلی طلاق دیں, تو 30 دن بعد اگر آپ نے 3 نوٹسز بھیج دی ہے, رجوع نہیں ہوا تو وہ طلاق مؤثر ہو جائے گی. اچھا, اب اس میں کیا ہے کہ پھر معاشرے میں اگر آپ طلاق حسن کے تحت 1 طلاق 2 طلاق 3 طلاقیں دیں گے نا, تو پھر آپ کو اس کی طرف جانا پڑتا ہے, حلالے کی طرف جانا پڑتا ہے اگر آپ اکٹھے ہونا چاہتے ہیں. اچھا, یہ کیونکہ ایک شرعی معاملہ ہے تو میں معاشرے کو آپ کے توسط سے یہ چاہوں گا کہ طلاق احسن کا جو موڈ ہے نا اس کو اڈاپٹ کریں. یوں ہی طلاقیں لوگ غصے میں دیتے ہیں, جب دماغ ٹھنڈا ہوتا ہے تو پھر لوگ رجوع کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کے بچے ہوتے ہیں. اب طلاق احسن میں کیا ہے, آپ نے 1 نوٹس دیا, آپ نے 90 ڈے کے اندر رجوع کرنا ہے. صحیح. اچھا, اگر رجوع نہیں ہوتا تو وہ طلاق مؤثر ہو جائے گی, 90 ڈیز کے بعد 90 کے بعد مؤثر ہو جائے گی. اب پھر اگر وہ دوبارہ ری یونین کرنا چاہتے ہیں نا تو وہ جسٹ آپ کیونکہ ان کی 1 طلاق ہی, تو پھر انٹرویننگ میرج پہ وہ انٹرویننگ کی میرج کی طرف نہیں جانا پڑتا, تو وہ طلاق کا رائٹ بھی ایکسرسائز کر لیا, اور دوبارہ اگر اکٹھے ہونا چاہتے تو وہ اکٹھے بھی ہو گئے, بیچ میں انٹرویننگ میرج کا بیریئر بھی نہیں آیا. تو جو 3 طلاقیں اکٹھی دینے کا جو ہے یہ تو بالکل ہی طلاق بدعت ہے, یہ تو قانوناً اور شرعاً ممنوع ہے, اور فیڈرل شریعت کورٹ نے بھی یہ سفارشات کی ہوئی ہیں گورنمنٹ کو کہ اس کو آپ آفینس ڈکلیئر کریں. تو لہٰذا یہ جو SMS کے ذریعے طلاق دینا, 3 اکٹھی طلاقیں اناؤنس کر دینا, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ہمیں حوصلہ شکنی کرنی چاہیے, اور گورنمنٹ کو اس کی بابت جو ہے قانون بنانا چاہیے, کیونکہ جو پروسیجر یا کوئی کام کرنے کا طریقہ قانون بتاتا ہے نا, آپ اس کو فالو کریں. اس کے علاوہ جو پروسیجر ہوگا وہ پروسیجر اگر چلے گا تو معاشرے میں انارکی پھیلے گی, معاشرے میں ڈسٹربنس آئے گی. تو قانون کے مطابق جو قانون طریقہ بتاتا ہے اس کو فالو کرنا چاہیے. نصیر صاحب, خلا کا جو لیگل پروسیجر ہے, ایک عورت ایک لڑکی جو تشدد کا شکار ہے یا کسی بھی وجہ سے وہ اس نہج پر پہنچ گئی ہے کہ اب رشتہ نہیں بچا سکتی, گھر نہیں بنا سکتی, تو خلا کا کیا لیگل پروسیجر ہے؟ دیکھیں, خلا جو ہے نا, خلا لینا عورت کا حق ہے, اور خلا میں مسلم ویسٹ پاکستان فیملی کورٹ ایکٹ ہے 1964, اس کا سیکشن 10 سب کلاس 5 جو ہے نا وہ یہ کہتی ہے کہ اگر عورت جو ہے وہ کہتی ہے کہ مجھے اس سے نفرت ہو گئی ہے, میں نے اس کے ساتھ نہیں رہنا, تو پھر بھی خلا ہو جائے گی. لیکن ڈیزولیشن آف مسلم میرج ایکٹ 1939 جو ہے وہ مختلف سرکمسٹانس بتاتا ہے کہ کن صورتوں میں عورت خلا کی بیس پہ جو ہے وہ عدالت سے خلا لے سکتی ہے. وہ یہ ہے کہ خاوند مارتا پیٹتا ہے, خاوند بیوی کو خرچہ نہیں دیتا, مینٹین نہیں کرتا, خاوند امپورٹنٹ ہے, یا خاوند جو ہے وہ 4 سال سے اس کے ویئر اباؤٹ نہیں مل رہے, یا خاوند جو ہے وہ نفسیاتی طور پہ ڈسٹرب ہے, یا خاوند جو ہے وہ اس نے پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر دوسری شادی کر لی ہے, یا جو ہے ادر گراؤنڈز ہو سکتی ہیں, تو ان پہ عورت جو ہے وہ عدالت میں جا سکتی ہے. اور اس میں عورت خلا میں جائے گی لیکن اس کو کوئی چیز سرنڈر نہیں کرنی پڑے گی, کیونکہ
ویسٹ پاکستان فیملی کورٹ ایکٹ کا سیکشن 10 جو ہے نا سب کلاس 5 وہ یہ کہتی ہے کہ عورت اگر اس میں جا کے کرے گی تو وہ حق مہر لیے ہوئے حق مہر میں سے 50% واپس کرے گی. اچھا. اور اگر نہیں لیا تو وہ 25% کاٹ کے خامد اس کو دے گا. اور غیر معجل جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. نہیں دیکھیں حق مہر معجل اور غیر معجل جو ہے دیکھیں اس پہ بھی پھر فیڈرل شیخ کورٹ نے ججمنٹ دی کہ دیکھیں یہ لا جو ہے کہ جو عورت حق مہر واپس کرے گی یہ تو بالکل غلط ہے. حق مہر جو ہوتا ہے عورت کو دیا جاتا ہے, جو معجل ہو یا غیر معجل ہو, وہ شادی کا بدل ہوتا ہے. جب شادی ہوگی بعد میں ٹوٹ بھی گئی تو حق مہر عورت کا غیر معجل تو طلاق کی صورت میں دیا جاتا ہے. خلا لینے کی صورت میں پھر غیر معجل نہیں ہوتا. دیکھیں جو غیر معجل ہے نا, چاہے معجل ہے یا غیر معجل ہے, یہ جو صورتیں ہیں کہ طلاق کی صورت میں طلاق ہوگی تو غیر معجل دینا ہے, یہ بھی مسکنسیپشن ہے. ہماری عدالتوں کے سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں کہ چاہے حق مہر معجل ہے چاہے غیر معجل ہے, یہ عورت کا حق ہے. عورت معجل تو اسی وقت جب شادی ہوئی ہے اگر وہ اس کو ادا نہیں کیا جاتا تو وہ میٹریمونیل لائف جو ہے اس کے ساتھ گزارنے سے انکار کر سکتی ہے. لیکن غیر معجل بھی اس چیز کا انتظار نہیں کیا جائے گا کہ جی طلاق ہوگی یا دونوں میں سے علیحدگی ہوگی یا کوئی خاوند فوت ہوگا تو وہ کلیم کیا جائے گا. یہ عورت کا حق ہے, عورت جب چاہے کلیم کر سکتی ہے. اور اسی طرح خلا لینا جو ہے عورت کا حق ہے. اور یہ مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961 کا سیکشن جو ہے وہ 7 جو ہے وہ خلا کو ڈیل کرتا ہے, یہ عورت کو حق دیتا ہے. اور اسی طرح ڈیزولوشن آف مسلم میرج ایکٹ 1939 جو ہے یہ رائٹ دیتا ہے کہ ان گراؤنڈز میں سے کسی میں بھی جا کے عورت کھلا لے سکتی ہے, چاہے وہ ڈومیسٹک وائلنس ہو, چاہے وہ تشدد ہو, چاہے مینٹل ٹارچر ہو, چاہے وہ خرچہ نہیں دیتا. اور ویسے تو نصیر صاحب یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ رشتے بنانے اور بچانے کے لیے ہی جو ہے وہ شرعی قانون بھی ہیں اور ہمارا جو لا ہے وہ بھی ہے. لیکن انفارچونیٹلی جب ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ کوئی طلاق اور خلا کے علاوہ صورت نہیں بچتی تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ناپسندیدہ عمل ہے اس کو بھی کرنا پڑتا ہے. لیکن میں یہ بات کہنا چاہوں گی کہ جہاں لڑکیوں کی تربیت اس طرح سے کی جاتی ہے کہ انہیں کمپرومائز سکھایا جاتا ہے, انہیں صبر سکھایا جاتا ہے, وہاں پر ان کی تربیت میں یہ چیز بھی شامل کرنی چاہیے کہ انہیں پتہ ہو کہ اپنے حقوق کے لیے کیسے فائٹ کرنا ہے, کہاں پر رائٹ ٹائم پر جو ہے وہ کس رائٹ جگہ پر جانا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. نصیر صاحب بہت شکریہ آپ کا. اور اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھے, خصوصاً ان کے حقوق کا خیال رکھے. اپنی میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.